अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बिअददि कुल्लि इल्लतिन व शिफाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा ये प्रोग्राम आयत मुबाहिला और शान पंजतन पाक, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम इसके साथ एक दफ़ा और आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कल हमारे साथ एक मारूफ व मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हज़रत अल्लामा फैसल अज़ीज़ बंदगी साहब थे, और आज मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब को हमने दावत दी है, उनको लिंक भेज दिया है। थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो रही है, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हमसे। जैसे ही वो रास्ते में हमसे कनेक्ट होंगे तो दौरानिए में इंशाअल्लाह अजीज़ उन्हें ले लिया जाएगा। हमने भी जो पहले बनाई थी लिंक, वो न जाने क्यों थोड़ी सी सस्पेंडेड है, इसलिए हमने अभी नई लिंक बना करके उसमें आप लोगों को जोड़ा है। खैर, जो जुड़े न जुड़े, ज़िक्र पंजतन इंशाअल्लाह अज़ीज़ होता रहेगा और उसकी बरकतों से हम मालामाल होते रहेंगे। आज हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से और उसके हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के एहसान अज़ीम के सदक़े चाहा तो हमारे नए मेहमान रोज़ाना जुड़ते रहेंगे हमसे, और नहीं मारूफ नातख़ां हजरात भी हमसे जुड़ेंगे, मुक़र्रिरीन हजरात भी जुड़ेंगे, उलमाए किराम भी जुड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है। अगर हर एक से इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू होती रही तो हम सबको अपने प्रोग्राम पर लेकर के आएंगे, और यहाँ से फिर ये सिलसिला इश्क मोहब्बत का और मवद्दत अहले बैत का अपनी मंजिल की तरफ रवां दमा रहेगा। माशाअल्लाह हमारे नाज़रीन व्यूवर्स सब आ चुके हैं। सगीर साहब कह रहे हैं कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, वो बीच में थोड़ा सा मैं जो है ऑफलाइन हुआ था, इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रही थी जी। माशाअल्लाह हमारे साथ मशहूर व मारूफ सना खां अली जनाब जुल्फ़िकार साहब जुड़ चुके हैं माशाअल्लाह अज़ीज़, और वो बेहतरीन लबो लहजे में नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मनक़बत पाक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें और आपको सुनाएंगे। हम दौराने प्रोग्राम ये कोशिश करेंगे कि मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब जो हमसे जुड़ जाएं और उनका जो किसी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाए माशाअल्लाह। आइए हम प्रोग्राम का इब्तिदा करते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे पास एक इशू कि कुछ लोग लफ्ज़ सैयद पर जो है वो उंगली उठा रहे हैं कि लफ्ज़ सैयद क्या है, सैयद किसे कहते हैं, और सयादत जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फजीलत का बाइस हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल जब हम आएंगे तो अपने एक नए मेहमान के साथ, एक नौजवान आलिम दीन के साथ, बेहतरीन मुहक्किक के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़, और एक फ़क़ीह वक्त के साथ, दो शख्सियत कल हमारे साथ पैनल पे होंगी, और एक सना खां भी होंगे हमारे साथ। वो कल का मौजू होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे नए प्रोग्राम का नाम जो कल से शुरू होगा वो होगा खुशबुओं का सफ़र अहले बैत के साथ। ये दरस जो है एक शाख होगी, और फिर उसके नीचे मौज़ूआत बदलते रहेंगे, गुफ्तगू होती रहेगी, और इंशाअल्लाह हमारे साथ नए नए मेहमान जुड़ते रहेंगे। आसिफ रज़ा नियाज़ी साहब इलाहाबाद से माशाअल्लाह आ चुके हैं, सलाम किया है उन्होंने,
اور ان کے علاوہ انصاری صاحب آ گئے ہیں، اسماعیل سید صاحب جوگیشوری سے ماشاءاللہ، صدیق قاضی صاحب، محمد ناوید صاحب کلکتہ سے، الحمدللہ ہماری ٹیم جڑتی جا رہی ہے۔ شیئر کرتے جائیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے جائیں۔ جی ناوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر تو آپ کی تقریر موجود ہے جو آپ اسد اقبال کے جواب دے رہے تھے، تو انشاءاللہ العزیز اس بار جب ہم آئیں گے تو کچھ اور نئی تحقیقات اور موضوعات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے محترم ثنا خان کے پاس، اور بڑے ادب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی مترنم آواز میں اور شائستہ و شستہ لب و لہجے میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامعین کو سنائیں اور ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ علی جناب شیخ ذوالفقار علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور مقطع میں کہتے ہیں پیر سید نسیم الدین نصیر صاحب، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علی جناب ذوالفقار علی صاحب بہت ہی بہترین لب و لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ محمد صغیر قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ مولا حسن علیہ السلام کی شان میں کچھ سنانے کے بولیں۔
تو انشاءاللہ العزیز آج 14 رمضان لگ چکی ہے، کل 14واں روزہ ہوگا اور مغرب بعد انشاءاللہ العزیز 15ویں شب لگ جائے گی۔ تو کل ہم جو ہے امام حسن علیہ السلام کی شان میں نعت بھی سنیں گے، بھی سنیں گے، امام حسن کے نانا کی نعتیں بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے، تو انشاءاللہ العزیز کل کا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس میں جناب امام حسن مجتبی علیہ التحیۃ والثناء وعلی علیہ صلاۃ و تسلیم کہ انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے ولادت کی خوشی بھی منائیں گے، ان کا ذکر خیر بھی کریں گے، ان کے حسن سراپا کا بھی ذکر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اگر توفیقات میں اضافہ فرمایا تو ہم جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو سیادت پہ بھی کریں گے، اس لیے کیونکہ زمانہ اتنا خراب آ گیا ہے کہ چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے اور شیخ کا بیٹا شیخ ہوتا ہے، خان کا بیٹا خان ہوتا ہے، اور مگر اگر رسول اللہ کے بیٹے کو آپ سید کہہ کے آل رسول کہہ کر کے کسی بھی عزت دے دیں اور انہیں سر پر بٹھائیں اور ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کریں تو پھر تو لوگوں کو جو ہے نہ جانے کیا معاملہ ان کو سامنے آتا ہے کہ وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز صغیر صاحب آپ گھبرائیں نہیں، کل جو ہم آئیں گے تو اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی کنفرمیشن مجھے ملی ہے کہ علامہ شاہد سعدی صاحب انشاءاللہ العزیز کل ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ان سے گفتگو ہوگی۔ نوید عباسی صاحب ابھی تک آن لائن ہی نہیں آ پائے ہیں، ان کا جو ہے ریسیو بھی نہیں دکھا رہا میسج، ان کے یہاں نیٹ کا کچھ ایشو ہے، ہم دعا کریں گے کہ یہ ایشو ختم ہو جائے اور وہ راستے میں ہمیں جوائن کر لیں۔ میں علی جناب ذوالفقار شیخ صاحب سے کہتا ہوں کہ کچھ اور آپ ہمیں سنائیں تاکہ مرنم آواز میں ہم جو ہے سن کر محظوظ ہوتے رہیں۔ 11 منٹ 55 سیکنڈ ہو گئے، یعنی 12 منٹ، آپ کے پاس ٹوٹل 8 منٹ ہیں جس میں آپ جو کچھ سنانا چاہیں ہمیں سنا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں انشاءاللہ ایک منقبت آپ کو سناتا ہوں، اور یہ سیدہ فاطمہ کی منقبت ہے علیہ السلام۔ یہ بڑی ہی کم پڑھی جاتی ہے یا بڑی کم سنی جاتی ہے، انشاءاللہ آج سن کر ہم محظوظ ہوں گے اور ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جو ہے سجائیں گے۔ تھوڑا مائک کے قریب ہو جائیں آپ ذوالفقار صاحب، آپ آواز تھوڑی ڈسٹرب ہونے لگتی ہے، تھوڑے سے مائک کے قریب ہو جائیں آپ۔ سورہ دہر کا یہ نعرہ ہے، سورہ دہر کا یہ نعرہ ہے، سورہ دہر کا یہ نعرہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، سورہ دہر کا یہ نعرہ ہے، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ اور بڑا ہی پیارا شعر ہے، کہتے ہیں قدر جس کو صدا قضا نے کہا، قدر جس کو صدا قضا نے کہا، سیدہ
جس کو مرتضیٰ نے کہا سیدہ، جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کا بابا رسول عاشق رب، جس کا بابا رسول عاشق رب، جس کے بیٹے حسن حسین لقب، یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب، یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب، جس کے شوہر علی امیر عرب، جس کا سورہ نور جس کا شجرہ ہے، سورہ نور جس کا شجرہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ اور آخری شعر، جس کی چادر کو آسمان کہیے، اپنے بچوں کا صاحبہ کہیے، جس کی چادر کو آسمان کہیے، اپنے بچوں کا صاحبہ کہیے، اس کو الحمد کا نشان کہیے، حشر کی دھوپ میں اما کہیے، کل ایمان کا جو مصالح ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے ہی عمدہ انداز میں آپ جناب سیدہ کائنات، خاتون جنت، خاتون قیامت، فخر مرتضیٰ، فخر حسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جن کی کنیزیں ہیں، کائنات عالم جن کے بچوں کا صدقہ کھا رہی ہے، دنیا عالم جن کی وجہ سے ابھی تک موجود ہے الحمدللہ، آپ نے ان کی شان بابرکت میں جو اپنی بہترین آواز میں اور عاشقانہ انداز میں جو آپ نے سنایا ہے، ماشاءاللہ ہمارے سامعین محظوظ ہو رہے تھے۔ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، آن لائن 40 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ اوپر نیچے ریشو ہوتا رہتا ہے۔ ابھی آپ کے 3 منٹ باقی ہیں ذوالفقار علی صاحب، آپ ان 3 منٹ کے اگر گفتگو اور کچھ چاہیں ہمیں تو بالکل سنائیں، اس لیے کیونکہ مفتی صاحب قبلہ کا مجھے میسج ابھی آیا ہے دوران پروگرام ہی کہ میں جیسے ہی ٹیکنیکل ایشو درست ہوتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ میسج آپ کا آ گیا ہے مفتی صاحب کا، ورنہ ہمارے یہاں یہ ہوتا کہ وہ بلائے نہیں بلائے، تو انہوں نے کہا ہے کہ 20 پروگرام میں کبھی بھی میں آپ کو جوائن کر لوں گا، جب بھی مفتی صاحب جیسے ہی آئیں گے میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں مفتی صاحب قبلہ کو پیش کروں گا، اور پھر وہ اپنے اچھوتے اور ایک عجیب لب و لہجہ ہے مفتی صاحب کا، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ان کی آواز، ان کا لہجہ ہمارے کانوں سے ہمارے دل کے اندر اتر رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی وہ آئیں گے۔ میں الجناب ذوالفقار صاحب سے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کا 1 منٹ لے لیا، وہ 1 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کچھ اور بھی اسی طریقے سے سنائیں
تاکہ ہمارے سامعین جو ہیں ان کا جو ہے عشق جو اس وقت ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے قمر اشرف صاحب بھی آ گئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ یہ بھوانی گنج سے ہیں، سدھارتھ نگر سے، خود بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور تعریف بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ریاست علی صاحب بھی آ گئے ہیں، چلیے آپ شروع فرمائیں۔ چلیے 2 منٹ انشاءاللہ میں لیتا ہوں، اور مولانا حسین کی بارگاہ میں چند شعر انشاءاللہ۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین پہ مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی لاگوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نسب اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، میرا بادشاہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی بہترین لب و لہجے میں ایک عاشق حسین کی طرح اور ایک عاشق اہل بیت کی طرح اپنے حصے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ اب کیونکہ مفتی صاحب قبلہ جیسے ہی ہم سے جوائنٹ ہوں گے، میری نظر جو ہے انہی کے اوپر ہے،
تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سماعتوں کے حوالے مفتی صاحب کو کر دوں گا، اور جب تک وہ نہیں ہیں تو یہ فقیر ہی حاضر خدمت ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کل جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، قرآن کریم سورہ آل عمران اور اس کی آیت مبارکہ ہے 61۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ عزیزان محترم، اس کا میں بڑا آسان سے ترجمہ کر دوں، پھر جو شخص، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وفد آیا نجران کا، جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایمان کی دعوت بھیجی تھی۔ وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بابت گفتگو کرنے لگے کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ کہ جب گفتگو طویل ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس پہلے ہی جناب عیسیٰ کے بارے میں سارا علم عطا کر دیا تھا، اور عیسائیوں کے باطل عقیدے کی، نصرانیوں کے باطل عقیدے کی تردید بھی فرما دی تھی۔ جس کو یہ پڑھنا ہے وہ سورہ آل عمران کی شروع کی 50 آیتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اس کو ساری خبر ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اپنی توحید، اپنی وحدانیت، اپنی جباریت، اپنی قہاریت کا اعلان فرمایا ہے، اور رد فرمایا ہے اس بات کا کہ اللہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ نہیں ہیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے ایک بندے ہیں اور اللہ کے ایک نیک رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے تمام دلائل جو جناب عیسیٰ کے اللہ رب العزت کے نبی اور رسول ہونے پہ تھے وہ عطا فرما دیے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پہ اڑے رہے، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ناصبیوں کو جب آپ اہل بیت کے فضائل بیان فرما دیں تو اس کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے اس میں چوں چرا کرتے ہیں اور بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے اندر نقص اور عیب اور اپنے بچنے کی کوئی نہ کوئی راہ وہ نکال لیا کرتے ہیں۔ تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لیجئے ماشاءاللہ خانقاہ نعیم عطا سلونی کی جانب سے دعا ہے کہ مولا آپ کو کامیاب رکھے اہل بیت اطہار کے صدقے تو میں آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاس یہ آیت کریمہ آئی۔ اچھا میں یہ بتا دوں، یہ آیت کریمہ ایسا نہیں ہے کہ جو جس طریقے سے مناظرہ ہوتا جا رہا تھا آیت آج نہیں، اللہ رب العزت نے بیک وقت ساری باتیں رکھ دی تھی اور سارا علم اتار دیا تھا۔ تو جب وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ حبیب آپ ان کو کہہ دینا، پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے بارے میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کے بعد کہ اس کے پاس علم آ چکا ہے، بعد ما جاءک من العلم، علم سے مراد قرآن بھی ہوئے، اور بعض افراد نے کہا ہے علم سے مراد وہ نالج جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تھی، وہ معلومات۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی، قرآن کی حقانیت سے واضح ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہی ہیں، تو اللہ نے فرمایا فقل، تو آپ یہ کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اب ایک کام کرو، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے گھر سے عورتیں لے آؤ، ہم اپنے گھر سے عورتیں لے آئیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آئیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجیں۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ دیکھیے
انفسنا سے پہلے نسانا ہے اور نسانا سے پہلے ابنانا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے مزاج کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اس نے اس کے مزاج پر یہ آیت اتاری کہ انسان اپنی جان پر اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو مقدم رکھتا ہے، اسی لیے ابنانا اور نسانا کا ذکر جو ہے وہ پہلے کریں۔ اب اس کے اوپر امام مسلم، امام ترمذی اور امام حاکم المستدرک للصحیحین، یہ سب تو روایتیں موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر میں آپ کو تفاسیر اہل سنت سے تھوڑی سی بات پیش کر دوں۔ آج میں اپنے ساتھ یہاں پہ تفسیر ابن کثیر اور امام جریر طبری کی تفسیر لے آیا ہوں، اس لیے کیونکہ جب آپ تفسیر کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ یہ اچھی طریقے سے جان لیں گے کہ تفسیر بالمعصور میں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث و آثار کے ذریعے سے جو تفسیر ثابت ہے، اس میں پہلا درجہ جس تفسیر کا ہے وہ محمد بن جریر طبری کی جامع البیان عن تعویل القرآن میں ہے۔ یہ متوفہ 310 صدی ہجری ہیں، اہل سنت کے بڑے معتبر عالم دین ہیں، اور ان کی تفسیر مشہور و معروف ہے۔ جب بھی تفاسیر کا ذکر ہوگا اور تفسیر بالمعصور کی فہرست بنے گی تو سب سے پہلے جن کا نام لکھا جائے گا وہ علامہ جریر طبری ہیں۔ ان کے علاوہ میں نے ایک اور تفسیر آپ کے سامنے آج پیش کرنی ہے، وہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ یہ مفسر قرآن حضرت امام حافظ عماد الدین ابن کثیر ہیں، جو کہ جن کا شجرہ تعلیم ابن تیمیہ سے جا کے ملتا ہے، اور اہل حدیث اور دیوبند حضرات کے نزدیک یہ بہت ہی معروف شخصیت ہیں، اور ان کی تفسیر جو ہے ان کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو جو ہے وہ جناب علامہ ابن کثیر کے یہاں سے تھوڑی سی بات سنا دوں اور تفسیر سنا دوں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے بارگاہ میں آئیں گے۔ کہ اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ مباہلہ اور اس کے ماقبل کی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک گروہ مدینہ آیا، یہاں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کرنے لگے اور اپنا عقیدے کے مطابق ان کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور اپنا معبود قرار دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کی ابتدائی آیت نازل فرمائی۔ علامہ ابن اسحاق اپنی مشہور سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نجران کے ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے 14 افراد بڑے معزز تھے، ان کے سردار جن کے نام یہ ہیں وہ دیکھ لیں آپ: عاقب جس کو عبد المسیح کہتے تھے، سید ابو الحارثہ بن علقمہ، اویس بن حارث، زید، قیس، یزید اور اس کے 2 بیٹے خویلد، عمر، خالد اور عبداللہ، اور اس کے علاوہ محسن۔ ان 14 افراد میں سے 3 بڑے سردار تھے۔ عاقب ان کا امیر تھا، بڑا ہی صاحب الرائے تھا، تمام لوگوں کے اس پر اور اس کی رائے پر اعتماد تھا۔ سید ان کا بڑا پادری تھا، اور ابو الحارثہ ان کا سب سے اعلیٰ مدرس تھا۔ یہ بنو بکر بن وائل کے عرب قبیلے سے تھا، لیکن بعد میں نصرانی ہو گیا۔ رومیوں نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اس کے لیے بڑے بڑے گرجے بنائے، اور اس کی نصرانیت کے ساتھ گہری وابستگی کی وجہ سے لوگ اس کی بڑی خدمت، اور وہ رسول کی شان و شوکت و عظمت و رفعت کو جانتا تھا، کیونکہ اس نے آپ کی یہ صفات پہلے کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی۔ وہ دل سے آپ کی نبوت کا قائل بھی تھا، لیکن نصرانیت میں اپنی تعظیم، اپنی توقیر، اپنی تکریم، جاہ و مرتبے کے حرص کی وجہ سے اسلام قبول نہ کر سکا۔ پتہ یہ چلا کبھی کبھی انسان کو حق قبول کرنے سے اس کی انا بھی روکتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ واقعی اگر میں جو ہے وہ ان کی بات مان لوں تو پھر میری عزت کا کیا ہوگا، پھر جو میں نے اپنے مقام و مرتبہ لوگوں کے درمیان جو ہے مصنوعی بنا رکھا ہے پھر اس کا کیا ہوگا، اور پھر میری شان گھٹ جائے گی۔ تو کچھ لوگ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، انہی میں سے یہ تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ وفد رسول اللہ کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ نماز عصر سے فارغ ہوئے تھے، اور یہ جو کل آپ نے علامہ فیصل بندگی صاحب سے سنا تھا کہ بڑے جو ہے وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، تو رسول نے ان سے گفتگو نہیں کی۔
نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی. دیکھیے میں آپ کو صرف ترجمہ سنا رہا ہوں اس کا کہ ابو الحارثہ، عاقب اور سید تینوں تھے. یہ تینوں شاہی مذہب پر تھے، اگرچہ بعض امور میں ان کا آپس میں اختلاف تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ تینوں متفق تھے اور ان کو خدا یا خدا کا بیٹا ہی کہتے تھے اور تین میں سے تیسرا کہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے اس ناپاک قول سے پاکیزہ اور بلند و بالا ہے. وہ حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کی دلیل یہ دیتے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے تھے، کوڑھیوں اور بیماروں کو صحت یاب کرتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے، مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو وہ دلیل بناتے تھے کہ صاحب دیکھیے یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ انہوں نے پڑھا ہی تھا، جو حضرت ابراہیم نے اللہ کی توحید کے بارے میں پیش کیا تھا کہ اگر تم خدا ہو، خدا میرا وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. تو انہوں نے اس کو بھی اسی میں شامل کر لیا تھا. اس کا جواب خیر یہ تو حضرت عیسیٰ اللہ رب العزت کے حکم سے کیا کرتے تھے. گفتگو حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شروع ہوئی اور جو ہے گفتگو اتنی بڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم جو ہے اسلام پر ہو. وہ کہتے تھے ہم تو سیدھی راہ پہ مسلمان ہیں. نبی نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو اس لیے کہ اس میں تین چیزیں تمہارے لیے حائل ہیں. ایک تم اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو حضرت عیسیٰ کی اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. دوسرا صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کا گوشت کھاتے ہو. تو انہوں نے پوچھا اچھا بتائیے کہ آپ حضرت عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے. سورہ آل عمران کی 80 سے زائد آیت ان کے جواب میں نازل فرمائی گئی. ابن اسحاق اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب وہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو پھر یہ سارے کے سارے جو تھے وہ سرنڈر ہو گئے گفتگو کرنے میں، مگر اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے. اب دیکھیے آگے الوسیط الموجب الوسیط جلد 1 سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے مباہلہ کرنے کے لیے بلایا. رسول اللہ حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ علامہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں تاریخ ابن کثیر کے اندر. اس کے علاوہ ہم آتے ہیں اگلی کتاب پہ. میں یہ روایت پڑھ دوں تو پھر آپ کے پاس آؤں کہ اصل میں بتانا کیا چاہتا ہوں. اب میں جریر طبری علیہ رحمہ کے پاس آتا ہوں. آپ فرماتے ہیں علامہ جریر طبری کہ عامر بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اہل نجران سے مباہلہ کرنے کا فیصلہ فرمایا. انہوں نے مباہلہ کرنے کا وعدہ کر لیا. کس نے؟ نجران والوں نے. یہ کون لکھ رہا؟ علامہ جریر. اصل میں پاکستان کے ایک عالم دین ہیں، وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ بات کہی کہ صاحب مباہلہ جو ہے اس کا چیلنج قبول ہی نہیں کیا گیا تھا. کسی نے مباہلے کی حامی ہی نہیں بھری تھی اور حضور مباہلے کے لیے تشریف ہی نہیں لے گئے تھے، مباہلے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. تو پھر لوگ کیسے کہتے ہیں کہ جناب زہرا کو لے کے گئے، حسن و حسین کو لے کے گئے اور ازواج مطہرات نہیں گئیں؟ اگر حضور گئے ہوتے پھر ازواج مطہرات نہ جاتی تب تو بات بنتی. جب حضور گئے ہی نہیں، مباہلے کا جو ہے چیلنج ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ جھوٹی بات کیسے کرتے ہیں؟ یہ
ان کا جو ہے ترک تھا اور ان کی دلیل تھی. خیر حضور گئے ہی نہیں، اس پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی، کوئی حدیث نہیں پڑھی، انہوں نے صرف زبانی جمع خرچ فرما دیا. اور کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا تھا، ان کا ایک سوال اور ہے کہ کہاں لکھا ہوا تھا ہے کہ آپ بیٹی نواسے اور داماد کو لے کر مباہلے میں تشریف لے گئے. اور پھر وہ صحیح مسلم کی حدیث پاک جو حدیث نمبر 2404 ہے اس کی طرف آتے ہیں. میں صحیح مسلم سے وہ روایت بھی پڑھ دوں آپ کے سامنے تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے کہ وہ اصل میں جو دل کے اندر ناسبیت چھپی ہوئی ہے اس کو لوگ کس طرح سے نکالتے ہیں، وہ ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں. کیا ان سعد ابن ابی وقاص، حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے. ولما نزلت هذه الآیت، اور جب نازل ہوئی یہ آیت کون سی، ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ بلاؤ اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسنا و حسینا، تو پھر رسول نے فاطمہ زہرا کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا اور کو بلایا. فقال، پھر فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے، یہ پڑھا انہوں نے حدیث پاک اس آیت کے بعد. اب دیکھیے جو اس کے بعد جو انہوں نے قلابازیاں کھائیں اور ماری، بس اللہ ہی کی پناہ، اللہ ہی کی پناہ. جو میں آپ کے سامنے جو ہے واضح کر دینا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد میں نے ان کا بیان سنا، اس سے نکات نوٹ کیے. پہلا دعویٰ ان کا کیا ہے کہ آپ مباہلے میں گئے ہی نہیں، مباہلے کا چیلنج قبول نہیں ہوا، کسی نے مباہلے کے لیے حامی نہیں بھری، یہ تیسرا. چوتھا یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ بیٹی نواسے اور داماد کو لے کر مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تھے. اور جب یہ آیت پڑھی تو کیا کہا، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا. کس کو بلایا، علی کو مولا کائنات کو، فاطمہ کو، حسن کو اور حسین کو. فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. دیکھیے اس کا سیدھا ترجمہ بتا رہا ہوں میں. فدعا، پس بلایا، علی، علی کو. بلانے والے رسول ہیں، ٹھیک ہے، فعل ہے بلانا، بلانے والے رسول ہیں فاعل، مفعول علی مرتضی ہیں، فاطمہ زہرا، حسن و حسین ہیں. کیا کہا، علی و فاطمہ و حسنا و حسینا، ان کو بلایا چاروں کو. فقال، پس کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب وہ ناصبی صاحب جو ہیں وہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہمارا اہل بنا دے. اور اس پہ دلیل وہ لا رہے ہیں کہ اصل میں وہ یہ ہے، اللہم اجعل ہؤلاء، اے اللہ بنا دے. جبکہ سند روایت کے متن میں اجعل کا لفظ نہیں ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں اس میں محذوف ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ کس محدث نے لکھا کہ اللہم کے بعد اجعل کے لفظ ہیں، کس مفسر نے لکھا میرے بھائی یہ کیا 1400 سال کے بعد آپ کو معاذ اللہ وحی آئی ہے، ان کو الہام آیا ہے، یا ناسبیت کے کیڑے نے اندر سے کاٹا ہے؟ یہ اتنا بغض تم لاتے کہاں سے ہو؟ اہل بیت اطہار کے تعلق سے تمہارے دلوں میں اتنا کینہ آتا کہاں سے؟ صاف الفاظ ہیں، اللہم، اے اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، مضاف، اہل بیت مضاف مضاف، اہلی اہل میں پھر مضاف مضاف، اور یا جو ہے اس کے اندر نسبت کی جو ہے وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مضاف ہوتا ہے. پھر یہاں جا کر کے جو ہے وہ دعا، جملہ دعائیہ بن رہا ہے، یہ کلمہ دعائیہ بن رہا ہے کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں.
اور آپ کہہ رہے ہو انہیں میرے اہل بیت بنا. اچھا اس میں پھر دلیل کیا لا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ چونکہ ازواج مطہرات کے شان میں نازل ہوئی ہے، تو رسول چاہ رہے ہیں کہ ان کو اہل بیت بنائیں. تو آپ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت نے وہاں جو اہل بیت ازواج مطہرات کو قرآن کی آیت نے فرما دیا رسول اس سے راضی نہیں ہے؟ ان کو اہل بیت بنانا چاہتے ہیں، ان کو اہل بیت میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تعویل کے پھندے ڈال رہے ہیں. آپ کو اہل بیت کی فضیلت پسند نہیں آ رہی ہے. ارے ابن کثیر سے پوچھ لیا ہوتا، علامہ جریر طبری سے پوچھ لیا ہوتا، ابو بکر جساس سے پوچھ لیا ہوتا آپ نے، جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور اٹھا، جتنی بھی تفاسیر کی کتب ہیں اس تمام تفاسیر کی کتب میں اس پہ اجماع ہے. میں نہیں کہہ رہا، امام رازی تفسیر کبیر میں فرما رہے ہیں کہ محدثین اور مفسرین کا اس میں اجماع ہے کہ ابناءنا سے مراد جو ہے وہ حسنین ہیں، اور نساءنا سے مراد جناب زہرا ہیں، اور جو ہے یہاں پر انفسنا سے مراد علی مرتضی ہے. اس پہ اجماع ہے محدثین کا اور مفسرین کا، اور اس کی سند صحیح ہے، اس پہ بھی اجماع ہے. علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں فرما رہے ہیں کہ اہل ردا جو چادر کے اندر لوگ ہیں، صاحبان کسا جو ہیں، یعنی علی، حسن، حسین، جناب زہرا، رسول اللہ جو چادر کے نیچے ہیں، جو انما یرید اللہ نازل ہوئی تھی تو سرکار نے جو ہے وہ چادر بچھایا تھا. کہا کہ ان کی فضیلت پہ اس سے قوی دلیل ہی نہیں ہے مباہلہ والی آیت سے. ہاں حبیب الرحمان کاندھلوی اس نے تو یہ بات ضرور لکھی ہے کہ بھائی یہ کسا والی جو روایت ہے یہ بھلے صحیح الاسناد ہے مگر میں اس کو نہیں مانتا. اگر اس روایت کو فرشتے بھی آ کے بیان کرتے تو میں نہیں مانتا. ہاں اگر اتنا بڑا والا آپ کو جو ہے ناصبی کیڑا کاٹ رہا ہے، خارجی کیڑا، تو پھر تو آپ بول سکتے ہو، پھر تو آپ کے لیے چھوٹ ہے. آپ اٹھا کے پڑھیے مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت، حبیب الرحمان کاندھلوی کی کتاب ہے. صاف کا اگر فرشتے بھی اس کو بیان کر دیتے تو ہم نہیں مانتے. تو صاحب یہ ضد جو ہے آپ کی، بس اس ضد سے تو اللہ بچائے. صاف سیدھی روایت ہے، فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پس کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو وہ ناصبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی نہیں، اللہم اجعل ہؤلاء اہل بیتی. یہ کہاں سے لائیں آپ ذرا مجھے بتائیے. اچھا پھر اس کے بعد دوسرا ترک کیا کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے روایت میں کیا ہے، لما نزلت هذه الايه، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ ندعو ابنانا وابناکم فدعا رسول اللہ. تو صرف بیٹے بتائے جا رہے ہیں، یعنی یہاں بھی جناب زہرا اور علی مرتضی کو باہر نکال دیا. اگر میں کہوں جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں چلا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا، محمد رسول اللہ پہ یقین کرے نہ کرے. ارے عقل کے اندھوں، لا الہ الا اللہ کہو، اس کا مطلب ہے کہ امت محمدیہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مل کر کے پورا کلمہ بنتا ہے. جو اس پورے کلمے پہ یقین کرے گا وہ جنت میں جائے گا. میں کہوں قل واللہ پڑھیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تسبیح لے کے قل واللہ قل واللہ قل واللہ قل واللہ پڑھتے رہیں گے؟ بتائیے. میں کہوں بھائی آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، تو آپ کیا کریں گے؟ قل یا ایھا الکافرون آگے نہیں پڑھیں گے؟ صرف اتنا ہی مراد ہے؟ نہیں، یہ ایک جز بول کر کے الی الاخیر جو ہے مراد لے لیا جاتا ہے کہ یہ پوری آیت ہے، کیونکہ ابتدا جو اس کی ہے ندعو ابنانا وابناکم سے، مگر روایت کے آگے والے جملے نے تمہاری خارجیت کی پول کھول دی. آگے والے جملے نے کیا کہا وہ سن لیجئے آپ. روایت کے اگلے جملہ کہہ رہا ہے فدعا علیا. تم کہہ رہے ہو صرف ابنانا بیٹا بنانے کی بات ہے بس، مگر سعد ابن ابی وقاص اور امام مسلم مل کر کے تمہارے اس ناسبیت کا قلعہ ڈھا دیا، اور سب سے پہلا نام علی مرتضی کا لائے، پھر جناب زہرا کا لائے، پھر حسن مجتبی اور حسین اعظم کا لیا.
اور یہ دیکھیے آیت میں کیا ہے، نسانا و نساکم، ازواجنا و ازواجکم نہیں ہے، عورتیں لاؤ بیویاں نہیں ہیں۔ لفظ نساء سے بیوی مراد کب ہوگی؟ جب اس کے ساتھ نسبت ہوگی کسی شخصیت کے ساتھ، یا نساء زید وہذہ نساء البکر، یہ بکر کی بیوی ہے، اب ہوگا۔ مطلق اگر نساء کا لفظ استعمال کر لیا جائے عزیزان محترم تو پھر عورت مراد ہوگی، یا نساء النبی کہا جائے گا تو مراد ہوگا کہ نبی کی بیویاں۔ یہاں بیویاں اللہ نے کہا ہی نہیں، اللہ نے کہا اپنے گھر سے عورتیں لے آؤ۔ امام زمخشری کہتے ہیں تفسیر کشاف کے اندر کہ ابنانا سے مراد حسن و حسین ہیں، نسانا سے مراد جناب زہرا ہیں، اور انفسنا سے مراد علی مرتضیٰ کی ذات۔ یہی ابن کثیر نے بھی کہا، یہی جریر طبری نے بھی کہا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کس کس نے اس کو نقل کیا ہے، محدثین اور علماء نے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کس کی دلیل لائیے، تو سنیے دلیل کیا ہے۔ سب سے پہلے جن صحابہ سے مروی ہے، سعد ابن ابی وقاص، جابر ابن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن عباس، ابو سعید الخدری، یہ صحابہ ہیں۔ تابعین کی لسٹ الگ ہے، تبع تابعین کی الگ ہے۔ اب سنیے کس کس نے کہا۔ صحیح مسلم میں ہے یہ روایت، ترمذی میں ہے یہ روایت، مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے یہ روایت، امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اس کو، مشکات المصابیح میں ہے۔ یہ حدیث کی کتابیں، سندیں صحیح ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں امام جریر طبری نے لکھا، احکام القرآن میں امام جساس نے لکھا، معرفت العلوم الحدیث میں ہے، معالم التنزیل میں بغوی نے لکھا، اسباب النزول میں واحدی نے لکھا، تفسیر کشاف میں، تفسیر کبیر رازی میں، انوار التنزیل بیضاوی میں، تفسیر قرطبی میں، اس کے علاوہ البحر المحیط اندلسی میں، المعجم الوسیط میں، غریب القرآن نشاپوری میں، تفسیر جلالین میں، الدر المنصور میں، حاشیۃ الساوی کے اندر، الاصابہ میں ابن حجر عسقلانی نے نقل فرمایا۔ 38 حوالے موجود ہیں مفسرین و محدثین اہل سنت کے، جنہوں نے شان نزول جب آیت مباہلہ کی بتائی تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب چیلنج دیا تو نجران کے عیسائیوں نے چیلنج کو قبول کیا۔ صرف 2 لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم سوچ کے بتائیں گے۔ سن لیجئے، 2 لوگوں نے کہا کہ ہم سوچ کر بتائیں گے۔ اچھا وہ 2 لوگوں میں کون ہیں؟ صاحب معالم التنزیل کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم سوچ کے بتائیں گے، مبالغہ کریں کہ نہ کریں۔ جب دوسرے دن صبح آنے لگے یہ بتانے تو حضور اس وقت تک حسن، حسین، علی مرتضیٰ اور جناب زہرا کو لے کر کے نکل کے آ چکے تھے میدان میں، سرکار میدان میں پہنچ چکے تھے۔ عزیزان محترم، اور بقیہ روایتوں میں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب یہ چیلنج دیا تو نجران کے، میں یہ روایت آپ کو امام جریر طبری سے پڑھ دوں کہ جب مباہلہ کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے مباہلہ کرنے کا وعدہ کر لیا، مگر آنے والے کل تک کی مہلت لے کر چلے گئے۔ سید اور عاقب کے پاس جب پہنچے، جو ان میں سب سے زیادہ عقل مند تھے، انہوں نے اپنے میں سے ایک دوسرے عقل مند کی طرف رہنمائی کی اور سب اس کے پاس گئے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا جو رسول سے کہہ کر آئے تھے۔ اس نے کہا ارے تم یہ کیا کر بیٹھے؟ اس بات پر اس نے ان کو بہت آر دلائی۔ جریر طبری کیا کہہ رہے ہیں کہ مباہلے کا چیلنج قبول کر لیا۔ ناسبی صاحب کہہ رہے تھے کہ قبول ہی نہیں ہوا چیلنج۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ چیلنج قبول ہوا، مگر جب آئے تو ان کے ساتھیوں نے کہا نہیں نہیں تم نے غلط کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی محترم کتنے مرتبے والے ہیں۔ اگر وہ نبی ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے بد دعا کر دیں تو اللہ غضبناک ہو جائے گا اور ہم اس کے غضب سے بچ نہیں پائیں گے، فرشتے ہم پہ غالب آ جائیں گے، ہمیں شکست دے دی جائے گی۔ جب صبح کو وہ آئے یہ کہنے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، تو رسول بھی حسین کو گود میں، حسن کو ہاتھ میں تھامے آئے۔ فاطمہ آپ کے پیچھے چلتی تھی سلام اللہ علیہا، اور علی مرتضیٰ ان کے پیچھے تھے۔ آپ نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، انہوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ دعوت دی، انہوں نے کہا ہم اس بار بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔
رسول نے کہا مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں ہم مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ اتنا جزیہ دے کر کے جو ہے وہ ہم رہیں گے۔ یہ کہاں سے بیان کیا میں نے؟ یہ جریر طبری سے بیان کر دیا۔ اب دیکھیے اسی سے لگتی ہوئی آیتیں جو ہیں امام نیشاپوری نے بیان کیا ہے کہ مباہلے کے میدان میں آئے تو ساتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے، زہرا پاک پیچھے تھی، علی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ السوائق المحرق ابن حجر، یہ کوئی اہل سنت کی کیا کہتے ہیں، میں چھوٹے موٹے لوگوں کا نام نہیں لے رہا، یہ کتاب لکھی ہے السوائق المحرقہ شیعوں اور رافضیوں کے رد میں۔ آپ نے کہا کہ پھر اصحاب کسا کی فضیلت کی قوی دلیل یہ ہے کہ اصحاب کسا سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسنین ہیں، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی آیت نمبر 61 تو رسول اللہ نے انہیں بلایا، پھر حسین کو پہلو میں لیا، حسن کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ ان کے پیچھے تھیں، علی ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت کے مصداق یہی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ فتح القدیر میں شوکانی نے لکھا کہ انفسنا و انفسکم سے مراد رسول اللہ اور علی ہیں، ابنانا سے مراد حسن و حسین ہیں، نسانا سے مراد فاطمہ الزہرا ہیں۔ عزیزان محترم، کوئی یہ کہے کہ رسول کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا اور حسنین کریمین کو لے کے گئے تھے، تو اس سے بڑا جاہل تو پوری کائنات میں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ دیکھیے اسی تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے بھی اسی واقعے کو پورا من و عن جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیے میرے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ امام راضی لکھ رہے ہیں کہ وکانا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے وعلیہ، اور ان کے کاندھے پہ کیا تھا؟ سرخ ڈوروں والی چادر تھی، اور وہ کالے کلر کی چادر تھی، اور حسین کو گود میں لیے تھے، وَأَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ، حسن کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، وہ فاطمہ تو تمشی، اور فاطمہ چل رہی تھی ان کے پیچھے، وہ علی ان کے پیچھے تھے، فاطمہ زہرا کے پیچھے، اور وہ ہوا یقول، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہہ دینا۔ تو پھر نجران کے بڑے جو ہے پادری نے کہا یا معاشر النصارا، اے نصرانی لوگ، میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہروں کو، اگر یہ ان چہروں کے حوالے سے اللہ سے دعا کر لیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ علامہ امام راضی ہیں۔ انہوں نے اس طرح سے اس کو جو ہے اس حدیث اس روایت کو اپنی تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں، اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں، اپنے گھر سے اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جانیں لائیں۔ اس لیے کہ بیٹے بندے کو عزیز ہوتے ہیں، گھر کی عورتیں عزیز ہوتی ہیں۔ انسان صبح سے شام تک باہر جا کے پسینہ بہا کے روٹی کما کے لاتا ہے تاکہ بچے پلیں، پڑھیں، اچھی تربیت ہو۔ خواتین جو گھر میں ہیں ان کی ہر جو ہے خواہش کو پورا کیا جا سکے، جائز مانگ کو پورا کیا جا سکے۔ اور پھر میں جو کروں وہ کروں باہر جا کر، مگر دیکھو گھر تک آنچ نہیں آنی چاہیے، ہمارے گھر تک بات نہ جائے۔ کہا اگر ہم دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہم بھی سلامت رہیں، گھر والے بھی سلامت، ورنہ تمہارے اس دعوے کی کھوٹ کی وجہ سے تمہارے گھر والے جو ہے خواہ جو ہے وہ اس مصیبت اور مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے گھر والوں کو بلایا۔ اور رسول اللہ کس کو لے کے گئے؟ حسن حسین، جناب سیدہ اور جناب علی مرتضیٰ کو لے کر کے گئے۔ آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ صاحب یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے،
38 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 38 کتابوں کے اندر پتا چلا کہ آپ کا دعویٰ محض اور محض تھا، اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں تھی۔ اکانی فقط ابنانا کی تفسیر بتانی تھی، تو اگر فقط ابنانا کی تفسیر بتانی ہوتی سعد ابن ابی وقاص کو یا امام مسلم کو، تو پھر علی و فاطمہ و حسن و حسین نہ لاتے، آپ کے اس زوم کو توڑا حسن و حسین کو بعد میں لا کر۔ اور آپ کو دیکھو ابن سعد کی طبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 108 اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب ابراہیم ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت 8 ہجری میں ہوئی، اور 2 سال کے بعد، بعض روایت میں ہے کہ 18 مہینے کے بعد آپ کا وصال یعنی 10 ہجری میں ہوا۔ ذی الحج میں آپ پیدا ہوئے اور 10 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہاں پہ 2 سال رہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ 9ویں صدی ہجری کا ہے۔ مولوی صاحب اگر ابنانا سے حسن و حسین ہی مراد لے لیں تو بھی تو آپ کی ناسبیت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ سگا بیٹا گھر میں ہے، اس کے باوجود بھی حضور حسن و حسین کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے ملتی ہے، اور ان فضیلتوں پہ حسد و بغض کرنا گویا کہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی مول لینے کی طرح۔ تو آپ کا وہ چیلنج بھی گیا کہ مباہلے کے لیے کوئی گیا ہی نہیں تھا، گئے تھے۔ مباہلہ ایک روایت کے مطابق قبول بھی کیا گیا تھا، ایک روایت کے مطابق حامی بھی بھری گئی تھی، اور میں نے ایک نہیں بلکہ 4 روایتیں اور آپ کی جماعت کے معتبر ترین لوگوں کو پیش کیا جنہوں نے کہا ہے کہ حسن و حسین جناب زہرا اور علی مرتضیٰ ساتھ میں گئے تھے۔ عزیزان محترم، عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی انا پہ آ جاتا ہے، جیسے وہ نجران کے جو عیسائی تھے وہ اپنی انا پہ آ گئے تھے، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ 1400 سال سے امت اس پہ متفق ہے کہ آیت مباہلہ میں جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ یہی ذوات مقدسات تھے۔ آج 1400 سال کے بعد کسی گلی، کسی پنڈ کا، کسی علاقے کا ایک مولوی بیٹھ کر کے اگر چینل پہ یہ کہہ دے کہ صاحب وہ نہیں گئے تھے تو تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ امت کا اجماع ہے اس کے اوپر، امت اس پہ متفق ہے کہ یہ حضرات گئے تھے مباہلے کے، اور گئے جائیں کیوں نہ، اس لیے کہ انہی کے دم قدم سے تو آگے دین چلنا تھا۔ علی مرتضیٰ کو دیکھ نہیں رہا ہے تم کہ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، اسلام کی جتنی جنگیں ہیں الحمدللہ علی مرتضیٰ کا تجھے اس میں پیش رول ملے گا، کردار پیش ملے گا۔ یہ نہ بتانا کہ اسلام کتنے ہزار کلومیٹر میں پھیلا ہے، اس کی بنیاد تو بدر میں پڑی نا، اور بدر میں علی مرتضیٰ موجود تھے۔ جناب سیدہ زہرا کی بات کرتے یہ وہ خاتون ہیں، اگر گھر سے روٹی بھی دیتی ہیں تو اللہ رب العزت قرآن میں آیت بنا کے اتار دیتا ہے۔ جی، اور عزیزان محترم، اور میں کیا عرض کروں، یہ حسن و حسین ہے، ایک وہ حسن ہے کل ذکر کریں گے ہم جس نے امت کی بقا کے خاطر پوری حکومت جو ہے وہ چھوڑ دی، سب کچھ سپرد کر دیا۔ اور جب 2 لوگوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے، جی بیٹھ کر بات ہو کر کے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کر لو، معاہدہ کر لو، لے دے کے ختم کر لو، جو دیتا ہے اور جو لیتا ہے دونوں کا اسٹیٹس الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ قربانی دی کس نے ہے، چھوڑا کس نے ہے، سیکریفائز کس نے کیا ہے، وہ ذات جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی، اور وہ امام حسین جنہوں نے کربلا میں ان ناسبیوں کے رشتہ دار لعنت اللہ علیہ ما علیہ اس کا قلع کما کر کے رکھ دیا، اس کی بد کرداریوں سے پردہ اٹھا دیا، اور اس کے جو اس نے جس اسٹیٹس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، جس سسٹم کو ہینڈل کر رہا تھا، سارے کے سارے سسٹم کو دھراسائی کر دیا، سب ختم کر کے رکھ دیا۔ کبھی جان دے کر کے بچایا جاتا ہے، کبھی
جان لے کے بچایا جاتا. حسین وہ ہے جس نے جان دے کر کے اسلام کو بقا دی. اسی لیے معین الدین چشتی غریب النواز پکار کے کہتے ہیں دین است حسین دی پناہ سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. عزیزان محترم، اس طرح کے فتنے اٹھتے رہیں گے. کل آج سیادت پہ بات اٹھی ہے، کل جناب زہرا پہ بات اٹھائیں گے، کل علی مرتضیٰ پہ بات اٹھائیں گے. تو الحمدللہ عز وجل اللہ رب العزت نے چاہا تو جب یہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں اور حرکتیں کریں گے، ہم غلامان اہل بیت اطہار ان کا ڈٹ کر جواب دیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. آئیے، ہمارے ساتھ کافی دیر سے بنے ہوئے اور سن رہے ہیں عالی جناب ذوالفقار علی صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے ہمیں کچھ سنائیں. مفتی صاحب کا مجھے میسج تو آیا تھا کہ میں انشاءاللہ العزیز دوران پروگرام کوشش کرتا ہوں جوائنٹ ہونے کی، مگر شاید نیٹ ورک کا پرابلم رہا، اس لیے وہ نہیں آ سکے. میں جو ہے وہ اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. خیر، معذرت تو نیٹ ورک والوں کو مانگنا چاہیے. خیر، آپ نے جو ہے 1 گھنٹہ پروگرام کو سنا ہے، اور یہ پروگرام ہم یہیں پہ اس منقبت کے بعد جو ہے وہ یہیں پہ ختم کر دیں گے. کل انشاءاللہ العزیز علامہ شاہد سعدی صاحب کے ساتھ اور کسی ایک اور مہمان کے ساتھ آئیں گے. شفیق باپو لکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک پروگرام میں آپ کے بیٹے دانیال کو بھی ہم سننا چاہیں گے. انشاءاللہ العزیز سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے یوم شہادت کے موقع پہ ضرور سنیں گے. آئیے ہم جناب ذوالفقار علی صاحب کے پاس چلتے ہیں. آپ ہمیں منقبت پاک سنائیں گے اہل بیت اطہار کی شان. انشاءاللہ چند شعر میں پڑھتا ہوں. یہ اس میں نعت کی بھی اشعار ہیں اور چند شعر اس میں منقبت کے بھی ہیں. شاعر کہتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے. ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے. خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں. خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. اور میں منقبت کی طرف آ رہا ہوں. کہتے ہیں ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا. ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا. ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں. ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں. یہ خود شہید ہیں بیٹے نواز سے پوتے شہید.
یہ خود شہید ہیں بیٹے نواسے پوتے شہید علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات. دیکھیے پورے پنجتن کا ذکر ہوتا چلا جا رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا, اب مولا علی کا ذکر ہوا, اب مولا علی کے ذکر کے بعد یہ سیدہ زہرا کا ذکر ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں. اور ابھی مفتی صاحب نے بدر کا ذکر کیا تو میں ایک شعر بدر پہ پڑھ دوں. کہتے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ الخیر. علی جناب ذوالفقار علی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. افسوس ناظرین کہ مفتی صاحب قبلہ ہم سے جڑ نہیں سکے. انشاءاللہ العزیز نیٹ ورک کا پرابلم جو ہے ان کا درست ہو جائے گا تو وہ کسی اور دن ہم سے ضرور جڑیں گے. دیکھیے میں نے نیچے لکھ دیا ہے فالو علامہ محمد شفیق حنفی. آپ فیس بک پہ جائیں, اس پیج کو فالو کریں, فالو کروائیں. جتنے بھی فتنے اٹھتے رہتے ہیں الحمدللہ فقیر اپنی استطاعت کے مطابق ان فتنوں کا جواب دیتا رہتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز جب تک جان میں جان ہے ہم ناصبیت, خارجیت اور رافضیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے. ہر بد عقیدہ اور گمراہ شخص کو راہ ہدایت پہ لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ آج ہم آپ سے جدا ہونا چاہتے ہیں, ہم الوداع لینا چاہتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے. جانے سے پہلے بھی یہ دیکھ لیجئے گا کہ اپنا موبائل بند کرنے سے پہلے اس لنک کو ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ اور لوگوں تک یہ بات, یہ پیغام پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.